बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी ज़मीर रफ़ाकी, मेरे साथ हैं तारिक खुर्शीद साहब, और आप देख रहे हैं कॉरस्पॉन्डेंट चैनल, जिसके ऊपर हम मुख्तलिफ डिस्कशन करते आ रहे हैं। हमने माजी को भी डिस्कस किया। आज फिर हम जो है देखेंगे अपना हमारा जो सिलसिला था तारीख़ का, पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक, उसमें मुख्तलिफ हालात व वाक़यात, टूट फूट, मुल्क पाकिस्तान के अलहदा होने की दास्तान, फिर आगे इंतकाल इक़्तिदार, फिर आइन, काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस भी की हैं। लेकिन इसमें हम छोटे छोटे जो पहलू हैं नाज़रीन के लिए उनको भी सामने ला रहे हैं, ताकि हमें तारीख़ का पता चलता रहे कि हमारी तारीख़ी हक़ाइक़ क्या हैं। और ये सारी वो बातें हैं जिसे हम ये कह सकते हैं कि ये ख़ुद बीती भी है और ख़ुद देखी भी है। और ये क्योंकि तारिक खुर्शीद साहब इसके यानी शाहिद भी हैं, और इन्हीं की ज़ुबानी ये सारे हालात व वाक़यात जो है वो बयान भी किए जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब क्या थे, उस वक़्त जो लोग थे उनका क्या किरदार था, किस किस ने इस अलमिये में अपना हिस्सा डाला, और फिर मुल्क जो था बड़ी जिद्दोजहद के बाद, आज़ाद कुर्बानियों के बाद जो आज़ाद हुआ था वो 2 लख्त भी हुआ। और उन लोगों की बातें सच हो गई जो कहा करते थे कि ये मुल्क जो है कोई और लंबा अरसा नहीं चलेगा। फिर हमारा जमहूरी प्रोसेस जो है वो उस तरह से नहीं चल सका। क्या वजूहत थी तारिक? जहाँ तक मशरक़ी पाकिस्तान की बात है, उसकी वजूहत तो हमें तलाश करते हुए बहुत पीछे जाना पड़ेगा। जब उर्दू को कौमी ज़ुबान करार दिया गया, और जबकि हमारी आबादी का 51% जो है उसकी ज़ुबान जो थी वो बंगाली थी, और अगर जमहूरी रवैया अपनाया जाता तो मेजॉरिटी की ज़ुबान को ही कौमी ज़ुबान बनना चाहिए था। उर्दू सिर्फ UPCP से महाजर बन के आने वालों को जो कराची में और चंद और इलाकों में आबाद हो गए थे उनकी वो ज़ुबान थी। वरना जो अपने मगरबी पाकिस्तान के भी सूबे थे वहाँ की ज़ुबान पंजाबी, सराइकी, पश्तो, बरोही, बलोची, सिंधी। इसमें एक सवाल ना यहाँ मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, ये बड़ी दिलचस्प बात है, और इस पे हम अपने नाज़रीन को ये भी बताना चाहेंगे कि क्या दुनिया भर के बाकी ममालिक जो हैं वो ज़ुबान की बुनियाद के ऊपर हैं खड़े हुए। मसलन हमारा नेबर मतलब कंट्री है जो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, 35 या 37 रियासतें हैं, हर रियासत की अलहदा ज़ुबान है, वहाँ पे बोली भी जाती है, इलाक़ाई ज़ुबानें वहाँ। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। इलाक़ाई ज़ुबानें होती हैं, कौमी ज़ुबानें होती हैं, कौमीती ज़ुबानें जिन्हें कहते हैं, और वो हमारी हो सकती थी। लेकिन असल तो ये है ना कि आपकी जो मुख्तलिफ़ कौमियतों की जो पाकिस्तान का हिस्सा बनी, उनकी जो ज़ुबानें थी उनमें से अक्सरती ज़ुबान किसकी थी? अच्छा, कहा जाता है कि उर्दू एक राब्ते की ज़ुबान थी, लेकिन आज तक आप सरात के कुछ इलाकों में चले जाएं तो लोगों को उर्दू समझ नहीं आती। आप सिंध के अंदरून चले जाएं लोगों को उर्दू समझ नहीं आती। सराइकी बेल्ट में भी यही है, बलूचिस्तान में भी यही है। तो राब्ते की ज़ुबान तो तब होती ना कि अगर वो सब समझते होते तो फिर तो ठीक था। लेकिन बुनियादी तौर पे बंगाली क्योंकि मेजॉरिटी की ज़ुबान थी, तो फिर वो मतलब जिस तरह हमने उर्दू को राइज किया उसी तरह बंगाली भी राइज हो जाती। लोग जो नहीं जानते थे वो सीखते। फिर हमने पहली बात तो ये है कि मेजॉरिटी का वो राइट के उनकी ज़ुबान जो है वो कौमी ज़ुबान बने, वो छीना। फिर जब भी इक़्तिदार किसी ना किसी हवाले से, मेजॉरिटी के हवाले से ईस्ट पाकिस्तान के किसी शख्स के पास गया तो उसे गैर इलेक्टेड कुव्वतों ने वो इक़्तिदार छीन लिया। इवन मशरक़ी पाकिस्तान में जुक्तू फ्रंट ने जब इलेक्शन जीता और सूबाई असम्बली में वहाँ पे उनका बना, तो उसको भी तोड़ दिया गया और वहाँ पे वो हुकूमत नहीं चलने दी गई। और ये अवामी लीग उस वक्त भी उसके कहले रुए रवां थी। हुसैन शहीद सोहरावर्दी के साथ जो हुआ, जो ख्वाजा नाज़मुद्दीन के साथ हुआ, ये सारी मतलब वो मुख्तलिफ कड़ियाँ हैं जो मिलती चली गई और आपके लिए हालात तैयार करती चली गई।
کہ ایک نفرت آہستہ آہستہ پنپنی شروع ہوئی ہے. ہم یہ تو مشرقی پاکستان کا حال تھا. مغربی پاکستان میں بھی ایک پورا مائنڈ سیٹ تیار کیا گیا جو یہ سمجھتا تھا کہ مشرقی پاکستان ہم پہ بوجھ ہے. آئے دن وہاں پہ سیلاب آتے ہیں, آئے دن وہاں پہ طوفان آتے ہیں, جس کی وجہ سے تباہی پھرتی. یہ ایک بیانیہ اس وقت یہ بھی تھا کہ بنگالی بہت ارلی سٹیج میں ان کی شادیاں ہوتی ہیں, ان کی پاپولیشن تیزی سے انکریز کر رہی تھی. یہ ساری جو نیگیٹو سوچ تھی یہ مغربی پاکستان میں, اس کو باقاعدہ ہوا دی جا رہی تھی. تو اس طرح یہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان جو تفریق تھی وہ شارپ ہوتی جا رہی تھی, اس میں تیزی آتی جا رہی تھی. اور مشرقی پاکستان بجا طور پہ سمجھنے لگ گیا تھا کہ ہمارے کماتے ہمیں, اور وہ خرچ جو ہے وہ سارے کا سارا مغربی پاکستان میں ہو رہا ہے. اور مغربی پاکستان کے لوگوں کو یہ یقین تھا کہ مشرقی پاکستان ہم پہ بوجھ ہے, اس کی وجہ سے جو تباہی پھرتی ہے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے. تو یہاں یہی سچویشن آج کل اس طرح سے نہیں, کچھ عرصے سے کراچی یا سندھ کے والے سے بھی چل رہی. ان کا بھی یہ کلیم ہے کہ جی کماتے ہم میں کھائے. بالکل کمپیریزن کیا جا سکتا ہے اس کو آج کے حالات کے, لیکن ہم کیونکہ ماضی کو دیکھ رہے ہیں تو ماضی میں ایسٹ پاکستان کی یہ وجوہات جو ہیں وہ ہوتی چلی جا رہی تھیں. یہاں پہ بیوروکریسی میں وہ بہت, اور یہ ایک الزام ہے, اس کا کوئی مطلب کہہ لیں کہ اس پہ تحقیق نہیں ہوئی یا اس پہ کوئی کمیشن نہیں بیٹھا, کہ 6 نکات جو تھے وہ مغربی پاکستان سے تیار ہوئے تھے, اور اس کا جو ہے الزام اس پہ اپنے شہاب الدین پہ لگتا ہے. لیکن اینی وے اس کے بعد جب ایسٹ پاکستان کی علیحدگی کے حوالے سے پھر یہ ہوا کہ شیخ مجیب الرحمان نے میجورٹی حاصل کر لی تھی نیشنل اسمبلی کے الیکشن میں. اگر میجورٹی کی بنیاد پہ ہوتا تو اقتدار نے منتقل کیا جانا چاہیے تھا. یحییٰ خان کی صدر رہنے کی جو خواہش تھی وہ رکاوٹ بنی اقتدار کی منتقلی. بنیادی طور پہ اس کی علیحدگی کی بھی انہی کی خواہش کا جو وجہ بنی وہ یہ تھی. اور پھر اس کو جب انہوں نے دیکھا, کیونکہ جس وقت الیکشن کروائے گئے تھے تو 6 نکات تو کے اوپر الیکشن لڑا تھا شیخ مجیب الرحمان نے. اگر وہ 6 نکات اتنے ہی برے تھے تو اسے اسی وقت الیکشن لڑنے سے روکنا چاہیے تھا. پھر مولانا باشانی نے جب مطالبہ کیا کہ وہاں سائیکلون آیا تھا, اس سائیکلون میں بہت لاکھوں کی تعداد میں اموات ہوئی تھیں, اور ان کا خیال تھا کہ الیکشن ملتوی کر دیے جائیں, جس کو یحییٰ خان نے نہیں تسلیم کیا اور باشانی بائیکاٹ کر گیا. اور عملاً اس پاکستان میں صرف ایک ہی جماعت رہ گئی جو عوامی لیگ تھی, دوسری جماعت اسلامی تھی, جس کو خود اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور خاص طور پہ اس وقت کے انفارمیشن منسٹر جو تھے نوزدہ شیر علی, وہ اس کو کہہ لیجیے پورٹریٹ کر رہے تھے کہ جیسے وہ وننگ پارٹی ہے اور وہ شاید اقتدار میں آنے لگی ہے. یہاں پاکستان میں مغربی پاکستان میں اگر آپ اس وقت کی اخباروں کو دیکھیں اور اس وقت ریکال کریں جو صورتحال تھی, تو یہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ہم یہاں کے جو خاص طور پہ کیونکہ یہاں مقابلہ تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور پیپلز پارٹی کو سوشلسٹ جماعت سمجھا جا رہا تھا, اور یہ کہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جو انڈونیشیا میں سہارتو نے سیکارنو کی پارٹی کے ساتھ کیا, کیونکہ وہ بھی ایک سوشلسٹ پارٹی تھی. تو یہ سوشلسٹوں کا قبرستان بنے گا, یہاں ہم ان کا صفایا کر دیں گے. تو جماعت اسلامی کو پروموٹ کیا جا رہا تھا. لیکن عملاً یہ ہوا کہ جس وقت ووٹ پڑے تو جماعت اسلامی کا صفایا ہو گیا. ایسٹ پاکستان کی ٹوٹل جو سیٹیں تھیں اس میں سے 167 سیٹیں عوامی لیگ نے جیتی, اور صرف 2 سیٹیں نور الامین اور راجہ تریدیو رائے وہ عوامی لیگ کے مقابلے میں کامیاب ہونے میں کامیاب ہوئے. لیکن بنیادی طور پہ میجورٹی جو تھی نیشنل اسمبلی کی وہ عوامی لیگ نے حاصل کر لی. مغربی پاکستان کے 2 صوبوں میں, سندھ میں اور پنجاب میں,
پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی اور 2 چھوٹے صوبوں میں بلوچستان اور اس وقت کے صوبہ سرحد میں نیشنل عوامی پارٹی نے اکثریت حاصل کی. خیر لیکن اس میں بھی جب حمود الرحمان کمیشن بنا اور حمود الرحمان کمیشن نے جب اس کا حالات کا جائزہ لیا اور اس پہ جو اس کی رپورٹ بنی، اس رپورٹ میں اس نے آرمی کے جنرلوں کو اس کا ذمہ دار قرار دیا، جس میں ٹکا خان سے لے کے رو فرمان علی اور یہ آپ کے اے کے نیازی اور یہ سارے جنرل پیرزادہ عمر پیرزادہ، جنرل عمر، جنرل پیرزادہ، جنرل، یہ سارے 8-10 نام ہیں جو اس وقت اس رپورٹ کا حصہ ہے. گو وہ رپورٹ پاکستان میں شائع نہیں ہونے دی گئی اور وہ انڈیا میں شائع ہوئی اور پھر دنیا کے مختلف ملکوں سے گھومتی گھامتی یہاں پہ پہنچی اور اس کے کنٹینٹ سب لوگوں کو پتہ ہیں. تو لیکن ابھی بھی یہاں پہ اس رپورٹ کو شائع کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو ہم نے تاریخ کو مسخ کیا ہے، شروع سے کیا ہے اور ابھی تک کرتے چلے جا رہے ہیں. ایسٹ پاکستان کی جہاں تک علیحدگی کا مسئلہ ہے، وہاں پہ جس وقت علیحدگی ہو گئی تو اس میں ایک رول تھا انڈیا کا، لیکن اس کی بنیادیں ہم نے خود ڈالی تھی. انڈیا نے اس کا فائدہ اٹھایا اور انٹرنیشنل کانسپریسی جس میں امریکہ، رشیا اور انڈیا تینوں شامل تھے، اس کے تحت ایسٹ پاکستان کو الگ کر دیا گیا. لیکن اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ جو اس وقت جو شانتی یہ الشمس اور البدر نے جو وہاں پہ کیا تھا اور جو جس طرح لوگ، ہاں وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، اس پہ بھی لوگوں نے ابھی یہاں پہ نہ تحقیق کرنا مناسب سمجھا، نہ اس پہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، اس پہ بھی لوگوں نے ابھی یہاں پہ نہ تحقیق کرنا مناسب سمجھا، نہ اس پہ کوئی بہت زیادہ ایک ایشو ہے، اس کے اوپر بھی کبھی مطلب کام اس پہ بات ہونی چاہیے اور اس لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے جماعت کا وہ چہرہ جو کردار ہے اس کا سب کا سامنے آنا چاہیے تاکہ ہماری آج کی جو جماعت نے اس کے بعد، کیونکہ یہاں مغربی پاکستان میں اقتدار پیپلز پارٹی کو، کیونکہ وہ پھر میجورٹی پارٹی بن گئی اور اس کے حوالے ہو گیا، اور ایسٹ پاکستان میں جو تھی عوامی لیگ وہ اقتدار میں آئی، کیونکہ اور وہاں پہ جو اقتدار تھا وہ عوامی لیگ کو تو منتقل ہوا، لیکن شیخ مجیب الرحمان اس وقت تک مغربی پاکستان میں قید تھے اور وہ مسئلہ بنا ہوا تھا. بھٹو صاحب نے پہلا کام یہ کیا کہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ انہوں نے حلف تو اٹھا لیا، لیکن انہوں نے فوری طور پہ ایک پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر جاری کیا جس کے تحت انہوں نے صدر کا عہدہ سنبھال لیا اور پھر انہوں نے انڈیا کے ساتھ مذاکرات شروع کیے، کیونکہ ہمارے 90,000 قیدی اس وقت تک انڈیا کی جیل میں تھے اور بہت سارا علاقہ بھی انڈیا کی قبضے میں جا چکا تھا. وہ بھی ایک لمبی داستان ہے کہ وہ کس طرح مذاکرات ہوئے اور کہ وہ مذاکرات کیسے کامیاب ہو گئے. اس میں پھر مطلب پاکستان پیپل پارٹی یا بھٹو صاحب کا کردار بہرحال ایک کا کردار ہے، اور یہاں پہ پھر جماعت اسلامی کا کردار ہے کہ جماعت اسلامی یہاں تحریک چلا رہی تھی بنگلہ دیش نامنظور کی. اس وقت میں یہاں پنجاب یونیورسٹی میں تھا اور پنجاب یونیورسٹی میں اپنا بتائیے گا کہ آپ جب پنجاب یونیورسٹی میں تھے آپ اس وقت آپ کا کردار یا آپ کیا کر رہے تھے؟ اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں کیونکہ جمعیت جو تھی وہ کہہ لیجیے یونین جیتی ہوئی تھی، تو جمعیت یہاں پہ بنگلہ دیش نامنظور کی تحریک چلا رہی تھی اور وہ ہر اول دستہ تھی اس وقت. اور کیونکہ مغربی پاکستان میں جمعیت طالب علم سیاست میں کافی مضبوط تھی. وہ بنگلہ دیش نامنظور کی اس ساری کمپین کے اندر بھٹو صاحب کے پاس 2 بڑے کہہ لیجیے ٹاسک تھے. ایک تو یہ کہ انڈیا کے ساتھ مذاکرات کر کے بغیر کہہ لیجیے کوئی رعایتیں دیے، بغیر کشمیر کے مسئلے پہ کوئی سمجھوتا کیے اپنے جنگی قیدی اور خاص طور پہ یہ تھا کہ جنگی قیدیوں پہ جنگی جرائم کے مقدمے چلوائے بغیر،
کیونکہ انڈیا اور بنگلہ دیش کا مطالبہ تھا کہ ان جو ہیں ہمارے وہاں کے اس وقت ایک نیازی اور یہ دوسرے جو جرنیل تھے وہاں کے، ان پہ جنگی جرائم میں مقدمے چلائے جائیں. تو جو ٹاسک تھا وہ یہ تھا کہ یہ ہوئے بغیر کس طرح ان جنگی قیدیوں کو واپس لایا جائے اور علاقے واپس لیے جائیں انڈیا سے، اور دوسری طرف ملک کے اندر یہ ٹاسک تھا کہ کس طرح یہاں پہ لوگوں کو بنگلہ دیش منظور کرنے پہ تیار کیا جائے. انہوں نے دونوں کام جو ہیں وہ ان کا بیڑا اٹھایا اور جو ہے انڈیا کے ساتھ مذاکرات کیے، اور بالکل جو پاکستان کے ٹارگیٹ تھے وہ اچیو کر لیے بغیر ان قیدیوں پہ جنگی قیدیوں پہ جنگی جرائم پہ مقدمہ چلوائے بغیر ان کی رہائی جو ہے وہ حاصل کر لی، علاقے بھی واگزار کرا لیے. اور کشمیر پہ صرف اتنا ہوا کہ کشمیر کو ڈسپیوٹ تو تسلیم کر لیا گیا، لیکن کہا گیا کہ کشمیر کا ڈسپیوٹ بھی مذاکرات کے ذریعے دونوں ملک جو ہیں بیٹھ کے طے کریں گے. یہاں پہ وہ انہوں نے بھی بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کرنا شروع کیا، اور وہ لوگوں سے سوال کرتے تھے کیا بنگلہ دیش کو منظور کیا جائے، جس کے ساتھ ہی یہ بھی عمل تھا کہ شیخ مجیب کو رہا کرنا تھا کہ وہ جائے. تو فائنلی وہ ایک رائے عامہ تیار کی انہوں نے اور شیخ مجیب کو رہا کیا. شیخ مجیب واپس مشرقی پاکستان پہنچے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ اقتدار سنبھالا، اور پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا، اور پاکستان بنگلہ دیش دو ملک، جو ایک ملک تھا وہ دو ملک بنے. کہہ لیجیے کہ وہ بنگلہ دیش منظور ہوا، شیخ مجیب کو رہا کیا گیا، اور دوسری طرف وہاں سے بھی برات حاصل کر لی. میں کیونکہ اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں تھا، پنجاب یونیورسٹی کا اس وقت کا بایاں بازو جس میں پی ایس ایف بھی شامل تھی، جس میں این ایس او اور این ایس ایف بھی تھی. این ایس او میجر رول ادا کر رہی تھی. ہم لوگ جو ہیں وہ اس میں وائس پریزیڈنٹ کی ایک سیٹ جو ہے وہ الیکشنز میں لیفٹ کے ہاتھ آئی تھی. راشد بٹ جو ہیں وہ اس وقت اس کے وائس پریزیڈنٹ بنے تھے. تو انہوں نے بھٹو صاحب کو پنجاب یونیورسٹی میں بلایا اور وہاں پہ ایڈیٹوریم میں انہوں نے خطاب کیا، اور پھر وہی بنگلہ. یہ جو یہاں پہ مطلب ہم آج اس کے پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. بھٹو صاحب پنجاب یونیورسٹی میں آتے ہیں، وہ کس طرح سے آتے ہیں، کس طرح سے سیٹنگ ہوتی ہے، یہ بھی ایک داستان ہے، پوری کی پوری ایک تاریخ ہے. ہم اپنے ناظرین کو آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں یہ بتائیں گے. ناظرین، آج کے پروگرام میں تو اب صرف یہ ہے کہ کس طرح سے جو طارق خورشید صاحب نے جو ڈسکشن کی، بات کی، اس سے آپ کو کئی چیزیں، کئی پہلو جو ہیں وہ جو پہلے آپ نہیں جانتے تھے وہ سامنے آئے ہیں. ہم ان سلسلے کو جاری رکھیں گے گائے بگائے، جس طرح سے جو معلومات ہوں گی اس وقت کی اور جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے جب بھٹو صاحب پنجاب یونیورسٹی میں آتے ہیں. وہ اتنا تاریخ ساز لمحہ ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو مینیج کیا گیا، کس طرح سے انہوں نے خطاب کیا، کس طرح سے وہاں کے اسٹوڈنٹس جو ہے ان کو لے کر گئے. اور یہ سننے والی مطلب بات ہوگی، سننے والی گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے اگلے پروگرام تک کا انتظار کیجیے. مجھے اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، ہمیں رائے بھی دیجیے، مشورے بھی دیجیے، آؤٹ پٹ بھی دیجیے. ہمیں آپ کی آرا کا انتظار رہے گا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.